प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मैं खुदा का खादम होने के नाते एक बार आपको फिर से खुदावंद की हजूरी में वेलकम करता हूँ। अजीज़ों, आइए बाइबल मुकद्दस की हम खूबसूरत बातों को सीखें और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप ज़रूर बड़े ध्यान से सुनिएगा। हम आज एक नए टॉपिक पर बाइबल से बात करेंगे। आइए बाइबल की इस टॉपिक पर बात करने से पहले हम दुआ करें ताकि रूह कुदुस हमारे बीच में सिखाने में और सीखने में सहायता और मदद जारी करे। कदूस बाप, तेरा शुक्र तारीफ तेरी तमजीद हो आज के सच्चे भले वक्त के लिए जो तूने हमें दिया के यीशु मसीह नासरी, हम बड़ी संजीदगी से तेरे हजूर में आते के और दुआ करते के खुदावंद आज इस वीडियो के वसीले से जिन जिन लोगों तक तेरा कलाम पहुंचे यीशु मसीह के नाम में आज तेरे कलाम की ये सच्चाई उनकी जिंदगियों को छुए, उनके घरानों को सेम ना छोड़े। यीशु के नाम में आज का कलाम कईयों के लिए बरकत जारी करे, कईयों की शिफा और तंदुरुस्ती को जारी करे। यीशु मसीह के नाम में खुदा मैं चाहता हूं मुझे अक्ल फहम अता कर, रूह की रहनुमाई दे, सीखने वालों को समझने वालों को दानाई बख्शना और शाऊर और समझ अता करना यीशु के पवित्र नाम में, आमीन। आइए बाइबल मुकद्दस की आज एक मरकजी आयत को पढ़ेंगे, मेरे साथ देखिएगा। अय्यूब की किताब है उसका 22 चैप्टर और हम उसकी 12 वर्ष से पढ़ेंगे। अय्यूब की किताब उसका 22 चैप्टर और उसकी 12वीं आयत को मैं आपके सामने तलावत करूंगा। क्या आसमान की बुलंदी में खुदा नहीं, और तारों की बुलंदी को देख वो कैसे ऊंचे हैं। ये आज हमारी मरकजी आयत है और इस पर हम बात करेंगे। अजीजों, बाइबल के अंदर याद रखो, आज हम आसमान के मुतालिक कुछ बाबरकत चीजों को सीखेंगे और आज का टॉपिक है आवर रिलेशन विद हेवन, के खुद आसमान के साथ जो हमारा तल्लक है, जो ईमानदारों का तल्लक है, आज हम बाइबल में से उस पर बात करेंगे। कदीम लोगों की तरह याद रखिए, यहूदियों का भी निज़ाम फितरत के बारे में तस्वर जो था वो बड़ा महदूद था। कायनात के मुतालिक वो समझते थे कि कायनात 3 दर्जों पर मुश्तमिल है, मतलब जमीन के नीचे पानी है और फिर पानी के ऊपर जमीन है और फिजा को वो आसमान कहते थे। पहल याद रखिए, यहूदी ये समझते थे कि आसमान एक है। इसलिए जब हम अय्यूब की किताब को पढ़ते गए तो यहां पर लफ्ज वाहिद जिसे सिंगुलर कहा जाता है वो इस्तेमाल हुआ है, यानी आसमान। अय्यूब की मार्फत कहा गया, क्या आसमान की बुलंदी में खुदा नहीं, और तारों की बुलंदी को देख वो कैसे ऊंचे हैं। एक और वर्ष कहती है ज़बूर 57 की 5 वर्ष में, ऐ खुदा तू आसमान पर सरफराज हो, तेरा जलाल सारी जमीन पर हो। अब इन दोनों हवाला जात के अंदर हेवन के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया वो सिंगुलर है, और मैं ये कह रहा हूं कि कदीम कौमों की तरह यहूदी भी जो थे वो निज़ाम फितरत के मुतालिक महदूद नॉलेज रखते थे और उन्होंने कायनात को 3 दर्जों में तकसीम किया था। इसलिए वो धरती के नीचे का एरिया और आसमान और फिजा के पूरे एरिया को सिर्फ आसमानों नहीं कहते थे बल्कि आसमान कहते थे। बाद अज़ां याद रखो, यहूदी ये समझने लगे कि एक नहीं बल्कि कई आसमान के हैं। ये बहुत बाद का है। जब पहले देखा जाता है तो वो कदीम कौमों की तरह महदूद नॉलेज में थे, लेकिन बाद में मैंने कह रहा हूं कि वो समझने लगे कि एक नहीं बल्कि कई आसमान के हैं, जिनमें से सबसे ऊंचा वो आसमान का है जहां पर खुदा रहता है। इसके लिए वर्ष में आपको देना चाहता हूं 2 तवारीख और उसकी 2 बाब और उसकी 6 वर्ष से पढ़ेंगे। 2 तवारीख और उसका 2 बाब उसकी 6ठी वर्ष में लिखा है, लेकिन कौन उसके लिए घर बनाने के काबिल है जिस
हाल के आसमान में, बल्कि आसमानों के आसमान में भी वो समा नहीं सकता, तो भी भला मैं कौन हूं जो उसके हुजूर बखूर जलाने के सिवा किसी और ख्याल से उसके लिए घर बनाऊं। अब मैं कह रहा हूं कि बाद उनके नजरियात में कुछ बदलाव आया और वो कहते हैं कि एक नहीं कई आसमान हैं। और तभी तवारीख की किताब के अंदर ये कहा गया कि जिस हाल के आसमान में, बल्कि आसमानों के आसमान में भी वो समा नहीं सकता। इस हवाले में याद रखो कि आसमान की हालत को बयान करने के लिए अब जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो है प्लूरल, मतलब उसे जमा में लिया गया है कि एक नहीं है बल्कि कई आसमान के हैं। चूंकि यहूदी इज्जत और तकरीम की बिना पर लफ्ज खुदा इस्तेमाल नहीं करते थे, वो इस लफ्ज को इस्तेमाल करने से गुरेज करते थे और इसकी बजाय वो लफ्ज आसमान इस्तेमाल करते थे। जब भी खुदा का नाम लेना होता तो वो आसमान लफ्ज इस्तेमाल करते थे। आप बाइबल में पढ़ोगे कि जैसे मुसरफ बेटा अपने बाप के पास लौट कर आया तो उसने कहा मैं आसमान, और फिर उसने कहा तेरी नजर में गुनहगार हूं। तो असल में उस दौर में खुदा का नाम मुंह पर लाने से लोग गुरेज करते थे कि कहीं हमसे कुछ गलती ना हो जाए, तो वो सिर्फ आसमान कह देते थे। अब यहां पर सुनिए कि इस वजह से आसमान और खुदा में फर्क का जो फर्क था ना वो मिट चुका था नए ऐदनामा में। इसलिए आसमान की बादशाही और खुदा की बादशाही में कोई फर्क नहीं रखा गया। बाइबल में लिखा है मत्ती 4:17 में, उस वक्त से यीशु ने मनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि खुदा की बादशाही और आसमान की बादशाही, मैं कह रहा हूं कि इसमें फर्क नहीं रखा गया, क्योंकि वो लोग अपने मुंह पर खुदा का नाम लाना मतलब इससे इज्तनाब करते थे कि कहीं हमसे खुदा की शान के मुतालिक गुस्ताखी ना हो जाए। वो आसमान कह देते थे और तभी यीशु मसीह ने भी कहा कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही। अब नए ऐदनामा के वक्त आसमान का तस्वर ज्यादा रूहानी बन चुका था, गो कि अब भी यही तस्वर मौजूद था कि आसमान ऊपर है। कदीम लोगों की तरह अभी भी इनके नजरियात में इस जगह पर तब्दीली नहीं आई। वो ये कहते थे कि हेवन, जैसे कदीम के लोग कहते थे कि ऊपर है, नए अहद के लोग भी, यीशु के जमाने के लोग भी आसमान को ऊपर ही करार देते थे। यहां पर लिखा है मत्ती 3:16 और 17 आयत में, और यीशु बपतिस्मा लेकर फिलफोर पानी के पास से ऊपर गया और देखो उसके लिए आसमान खुल गया और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानद उतरते और अपने ऊपर आते देखा। उतरते, जब उतरते मतलब कि ये चीज ऊपर है जहां से उतरा जा रहा है। और आगे 17वीं आयत में लिखा है देखो आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। और मैं आपको बता रहा हूं कि नए अहद में भी इस नजरिए में तब्दीली नहीं आई कि हेवन या आसमान का मुकाम कौन सा है। कदीम लोगों की तरह यहां भी इसी चीज को सोचा गया और कायम रखा गया कि आसमान ऊपर है, क्योंकि बाइबल कहती है यीशु के वक्त आसमान खुल गया और कबूतर की शक्ल में रूह कुदस उतरा। तो इसका मतलब है उतरा, ऊपरली चीज से नीचे उतरा जाता है। आप जब यीशु मसीह की दुआ का जिक्र पढ़ते हो, यीशु मसीह ने जो दुआ करना सिखाई उसमें भी यीशु मसीह ने इस बात की तस्दीक कर दी कि खुदावन खुदा आसमान पर रहता है, मतलब कि उसके रहने का हिस्सा ऊपरले दर्जे पर है। यहां पर लिखा है मत्ती 6:9 में,
बस तुम इस तरह से दुआ किया करो कि बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ऐ बाप तू जो आसमान पर है, जिसको हम दुआए रोमानी कहते हैं। यीशु मसीह ने इस दुआ में इस चीज का जिक्र किया और कहा कि जब तुम दुआ करो तो यूं करो कि ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है। अब यहां पर मैं आपको पहला सवाल देना चाहता हूं कि आसमान का आगाज कहां से हुआ। आज हम हेवन के मुतल्लिक, क्योंकि उसके साथ मुकद्दसीन का कहरा तल्लक है, हम उसके बारे में कुछ स्टडी ले रखे हैं। तो उसमें पहला सवाल है कि आसमान का आगाज कहां से हुआ। अगर आप पैदाइश पहला बाब उसकी पहली आयत में पढ़ते हो तो वहां लिखा है, खुदा ने इब्तदा में जमीन और आसमान को पैदा किया। यहां पर हम ये पढ़ते हैं आसमान कब बना, इसके लिए एग्जैक्ट साल, महीना या दिन कोई नहीं जानता, ये एक भेद है। तो भी बाइबल बताती है कि जब खुदा बनाने लगा चीजों को, तो पहले दिन जो कुछ खुदा ने बनाया था उसमें आसमान का और जमीन का बनना जो था वो मुकम्मल हुआ। अब यहां सुनो कि आसमान, सवाल ये है कि आसमान क्या है जिसको खुदा ने पैदाइश पहले बाब की पहली आयत में बनाया। सवाल ये था कि आसमान का आगाज कब हुआ। उसका जवाब हमने जेनेसिस में पढ़ा कि सबसे शुरू में खुदा ने आसमान को बनाया, पर महीना, साल या दिन मेंशन करना ये नामुमकिन है, क्योंकि ये एक भेद है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। अगला सवाल है आसमान कब बना। अगला सवाल है कि आसमान क्या है। इसका जवाब पढ़ते हैं ज़बूर 22 की 12 के अंदर। बाइबल बताती है कि आसमान खुदा का मस्कन है। मस्कन से मुराद कि उसके रहने की जगह है। सवाल ये है कि आसमान क्या है, तो जवाब इसका ये है कि आसमान खुदा का मस्कन है, उसका घर है, उसके रहने की जगह है। ज़बूर 22 की 12 में लिखा है, क्या आसमान की बुलंदी में खुदा नहीं, और तारों की बुलंदी को देख वो कैसे ऊंचे है। अब ये वर्ष जो है खुदा बाप के रहने के मुकाम का हमें पता बताती है। वैसे तो खुदा हर जगह पर मौजूद है, लेकिन उसका जो खास मुकाम है जहां वो अपनी कुदसियों के साथ, अपने एंजल्स के साथ रहता है, उसके लिए बाइबल बताती है वो आसमान है, और आसमान को बाइबल उसका मस्कन करार देती है। अब दूसरा इसका एक और जवाब मिलता है ज़बूर 103 की 19 वर्ष में, आसमान खुदा का तख्त है। सवाल ये है आसमान क्या है, तो जवाब आएगा आसमान उसका मस्कन है, ज़बूर 22 की 12 में। तो दूसरा जवाब आएगा आसमान खुदा का तख्त है। ज़बूर 103 की 19 में लिखा है, खुदावन ने अपना तख्त आसमान पर कायम किया है और उसकी सल्तनत सब पर मुसल्लत है, वो सब पर हुक्मरान है। बाइबल कहती है कि खुदा का जो तख्त है, जहां पर उसका सिंहासन लगा है, वो हेवन है। जमीन के लिए तो बाइबल कहती ना उसके पांव की चौकी है, पर जब आसमान की बात की जाती तो बाइबल कहती है आसमान उसका तख्त है। और तीसरा पॉइंट है, सवाल कि आसमान क्या है, तो उसका तीसरा जवाब आएगा आसमान खुदा के जलाल से मामूर है। आसमान खुदा के जलाल से, उसकी ग्लोरी से मुनव्वर है। यहां पर ज़बूर 8 की 1 में लिखा है, ऐ खुदावन हमारे रब, तेरा नाम तमाम जमीन पर कैसा बुजुर्ग है। तूने अपना जलाल आसमान पर कायम किया। तूने अपना जलाल कहां पर कायम किया? हेवन में। और मैं आपको बताना चाहता हूं
یہ وہ مقام ہے جہاں خدا کا مسکن ہے، جہاں خدا کا تخت ہے، جہاں خدا کا جلال ہے. اور ان چیزوں کے ساتھ میرا آگ کا، کلیسیا کا، اسرائیلیوں کا ایک گہرا تعلق ہے. وہ آگے جا کر ہم چیزیں سیکھیں گے. اور یہاں پر زبور 19:1 میں بھی اس کا جواب ہے کہ آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے اور فضا اس کی دستکاری دکھاتی ہے. فضا اس کی دستکاری، اس کے ہاتھوں کا کام دکھاتی ہے. چاند، ستارے، جتنے نیر اکبر، نیر اصغر، جو کچھ ہمیں فضا میں نظر آتا ہے، یہ سب خدا کے ہاتھ کی دستکاری ہے. اور بائبل کہتی ہے جب ہیون کی بات آتی ہے تو ہیون خدا کے جلال سے معمور ہے. اس کے بعد نمبر 4 اس کا جواب ہے کہ آسمان مسیح میں سوئے ہوئے راست باز لوگوں کا مسکن ہے. سوال ہے کہ آسمان کیا ہے؟ تو چوتھا جواب آئے گا کہ آسمان مسیح میں سوئے ہوئے راست باز لوگوں کا مسکن یا ان کے رہنے کی جگہ ہے. دوسرا کرنتھیوں اس کی 5:1 میں لکھا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب ہمارا خیمہ کا گھر جو زمین پر ہے گرایا جائے گا تو ہم کو خدا کی طرف سے آسمان پر ایک ایسی عمارت ملے گی جو ہاتھ کا بنا ہوا گھر نہیں بلکہ ابدی ہے. آمین. بائبل کہتی ہے ہر ایک مسیحی کا گھر جو ہے وہ آسمان ہے، اس کا مسکن آسمان ہے. اور یاد رکھو جہاں میرا آگ کا، کلیسیا کا گھر ہے اسے بائبل ابدیت کہتی ہے. اس کا مطلب کہ وہاں وہ فار ایور رہے گا. اور یہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ مسیح میں سوئے ہوئے لوگوں کا یہ ٹھکانہ ہے، کیونکہ بائبل کہتی ہے ہم جانتے کہ جب ہم زمین پر ہیں تو یہ خیمہ مطلب یہ گھر جو ہے، جو جیون ہے، یہ گرایا جائے گا، ہم مریں گے. اور اس نے کہا ہم کو خدا کی طرف سے آسمان پر سے ایک ایسی عمارت ملے گی جو ہاتھ کا بنا ہوا گھر نہیں بلکہ ابدی ہے. اس کے بعد نمبر 5 جواب اس کا ہے آسمان کیا ہے؟ تو نمبر 5 اس کا جواب ہے آسمان کو باپ کا گھر کہا گیا ہے. آسمان کیا ہے؟ تو آپ بولو گے یہ باپ کا گھر ہے. یوحنا 14:2 میں لکھا ہے میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں. مسیح نے کہا میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں. اور عزیزوں میں یہ کہہ رہا ہوں جب سوال کرتے کہ آسمان کیا ہے تو آپ اس کا 5واں جواب دو گے کہ آسمان باپ کا گھر ہے. نمبر 6 آسمان آرام کی جگہ ہے. آسمان کیا ہے؟ وہ ریسٹ کی جگہ، وہ پیس کی جگہ، سکھ شانتی کی جگہ ہے. اور یہ عبرانیوں 4:9 میں آپ کو ملے گا. عبرانیوں 4:9 میں پس خدا کی امت کے لیے بائبل کہتی سبت کا آرام باقی ہے. سبت کا آرام، سبت سے مراد ہے خدا کی بادشاہی کا آرام، خدا کے گھر کا آرام. تو لکھا ہے خدا کی امت کے لیے، خدا کے لوگوں کے لیے، مطلب آسمان کی بادشاہی کا ابھی آرام ان کے لیے باقی ہے. تو یہ ہم پڑھتے ہیں کہ آسمان کیا ہے. تو 7واں جواب اس کا آئے گا کہ آسمان کو فردوس کہا گیا. مطلب آسمان کیا ہے؟ تو آسمان فردوس ہے، مطلب وہ ریسٹ کی جگہ ہے، وہ سکون کی جگہ ہے، وہ آرام کی جگہ ہے. یہاں پر دوسرا کرنتھیوں 12:2-4 میں لکھا ہے یکا یک فردوس میں پہنچ کر ایسی باتیں سنی جو کہنے کو نہیں اور جن کا کہنا آدمی کو روا نہیں کہے. یہاں پر ہم یہ پڑھتے ہیں کہ یکا یک مطلب وہ تیسرے آسمان پر جا پہنچا اور اس نے تیسرے آسمان پر فردوس کو دیکھا. اس سے پہلے
وہ دھرتی کے نیچے تھا. وہ ایسا ایریا ہے جہاں پر مقدسین مرنے کے بعد جا کر ریسٹ کرتے ہیں. اس سے پہلے وہ زمین کے سینے کے اندر جہاں پاتال ہے، تو پاتال کا یہ دوسرا حصہ تھا جہاں پر ابراہیم کی گود کو دکھایا گیا. میں یہ بتا رہا ہوں مسیح یسوع کے مر کر جی اٹھنے کے بعد اس ایریے کو ہیون پر ٹرانسفر کر دیا گیا. تو آج جتنے بھی مقدسین مرتے ہیں وہ پاتال میں نہیں جاتے بلکہ وہ سیدھا فردوس میں جاتے ہیں. اور عزیزو یاد رکھو یہ آسمان کیا ہے، تو یہ اس کے 7 جواب ہیں جس کے متعلق ہم نے دیکھا کہ آسمان کی ان باتوں میں ہم تعریف کرتے ہیں کہ آسمان کیا کیا ہے. اس کے بعد اگلا حصہ شروع ہوتا ہے کہ آسمان کی خصوصیات کیا ہیں. آسمان کی خصوصیات کیا ہیں؟ تو نمبر آپ ایک اس کا جواب دو گے، آسمان ایک بلند مقام ہے، بہت اونچا مقام ہے. ایسا مقام ہے کہ جہاں تک انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی. انسان اپنی عقل، اپنی طاقت، اپنی سمجھ، اپنے علم سے وہاں تک رسائی نہیں کر سکتا. اس لیے لکھا ہے کہ آسمان ایک بلند مقام ہے. اور یہ سایہ 57 کی آپ 15 ورس کو 15ویں آیت کو پڑھو گے تو لکھا ہے کیونکہ وہ جو اعلیٰ اور بلند ہے اور عبدالآباد تک قائم ہے، جس کا نام قدوس ہے، یوں فرماتا ہے کہ میں بلند اور مقدس مقام میں رہتا ہوں. آمین. خدا کہاں رہتا ہے؟ بلند اور مقدس مقام میں. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ہیون کی پہلی خصوصیت ہے کہ وہ ایک تو مقدس ہے اور دوسرا وہ بلند مقام ہے. اور آگے نمبر 2 ہم یہاں پر زبور 20 کی 6 میں پڑھتے گئے. ہم نے پہلا سوال یہ دیکھا کہ آسمان کی خصوصیت کیا ہے، تو جواب ہے آسمان ایک بلند مقام ہے. وہ یہ سایہ 57 کی 15ویں ورس میں دیکھا. اب نمبر 2 ہے کہ آسمان ایک ہولی مقام ہے، وہ ایک پوتر ستان ہے، مقدس جگہ ہے وہ. اور وہ زبور 20 کی 6 میں لکھا ہے اب میں جان گیا کہ خداوند اپنے ممسوح کو بچا لیتا ہے، وہ اپنے دائنے ہاتھ کی نجات بخش قوت سے اپنے مقدس آسمان پر سے اسے جواب دے گا. اب داؤد نے کہا زبور کی کتاب میں کہ خدا اپنے مقدس مقام سے، مقدس آسمان سے اپنے لوگوں کو جواب دے گا. تو یہ اس کی دوسری خصوصیت ہے کہ آسمان ایک پوتر مقام ہے. نمبر 3 آسمان ایک پر مسرت جگہ ہے. وہاں آپ کو خوشی ہی خوشی ملتی ہے، آپ کو شادمانی ملتی ہے. مکاشوہ 7 کی 17 میں لکھا ہے کیونکہ جو برا تخت کے بیچ میں ہے وہ ان کی گلا بانی کرے گا اور انہیں آب حیات کے چشموں کے پاس لے جائے گا، اور خدا ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا. اس کا مطلب ہے وہاں پر دکھ نہیں ہے، رونا نہیں ہے، پچھتاوا نہیں ہے، وہاں کسی بھی قسم کی پیڑا نہیں ہے، کوئی ٹربل، کوئی بھی آپ کو وہاں میں کہتا ہوں پرابلم آپ کو وہاں نہیں دکھتی. اس لیے اسے پر مسرت مقام کہا جاتا ہے. ایسی جگہ جہاں پر خوشی ہی خوشی ہو، ایسا مقام جہاں پر شادمانی ہی شادمانی ہو. اور اس کے بعد نمبر 4 ہے کہ آسمان ایک ابدی مقام ہے. ابدی مقام کہ وہ فار ایور رہے گا، ہمیشہ تک رہے گا، وہ کبھی ختم نہیں ہونے والا. جس آسمان کی میں بات کر رہا ہوں یہ وہ آسمان ہے جو یروشلم کے بعد کا مقام ہے، نئے یروشلم کے بعد کا مقام ہے. ہم یہاں پر یہ پڑھتے ہیں دوسرا پطرس اس کا پہلا باب اور اس کی 11ویں آیت میں، بلکہ اس سے تم ہمارے خداوند اور منجی یسوع مسیح کی ابدی بادشاہی میں بڑی عزت کے ساتھ داخل کیے جاؤ گے. سب بولو آمین. آسمان کی بادشاہی جو ابدی ہے، بائبل کہتی تم اس میں عزت کے ساتھ داخل کیے جاؤ گے. عزیزو یاد رکھو ہم نے 2-3 بار لفظ
ابدی اور ابدیت کا ذکر کیا ہے، ابدیت یا پھر ازلیت، کیونکہ یہ جوڑا ہے الفاظ کا ازل اور ابد، ازلیت اور ابدیت۔ یاد رکھو، خدا ٹائم کے بیچ کا خدا نہیں ہے، بلکہ خدا ازلیت اور ابدیت کے بیچ کا ہے۔ ازلیت وقت سے پہلے ہے اور ابدیت وقت کے بعد ہے۔ تو اس لیے خدا جب مقدسین کو دیکھتا ہے تو ان کو ٹائم کے بیچ میں نہیں دیکھتا، بلکہ ازلیت اور ابدیت میں دیکھتا ہے۔ مطلب کہ ان کو ابدیت میں ایسے دیکھتا ہے کہ وہ جب نئے یروشلم میں ہوں گے تو سدا کے لیے ہوں گے۔ اس لیے آسمان ایک ابدی مقام ہے۔ اور نمبر 5، یہ اس کی خصوصیت ہے کہ آسمان بدی سے پاک مقام ہے۔ یہ نمبر 5 آسمان کی خصوصیت ہے۔ نمبر 5ویں اس کی خصوصیت کہ آسمان بدی سے پاک مقام ہے۔ مکاشفہ 21 کی 27 میں پڑھا جاتا ہے، اور اس میں کوئی ناپاک چیز یا کوئی شخص جو گھنونے کام کرتا یا جھوٹی باتیں کرتا ہے ہرگز داخل نہ ہوگا، مگر وہ ہی جن کے نام براہ کی کتاب حیات میں لکھے ہیں۔ اب بائبل کہتی ہے چونکہ یہ پاک مقام ہے تو اس میں کوئی بھی ناپاک چیز اس میں داخل نہیں ہوگی۔ اب اگلا سوال ہے کہ جن چیزوں کو آسمان پر وجود، جن چیزوں کا آسمان پر وجود نہ ہوگا وہ کون سی چیزیں ہیں؟ یہ سوال ہے کہ جن چیزوں کا ہیون میں وجود تک نہ ہوگا وہ کون سی چیزیں ہیں؟ تو نمبر 1، بائبل کہتی ہے وہاں رات نہ ہوگی، آسمان پر رات نہ ہوگی۔ مکاشفہ 22 کی 5 میں لکھا ہے پھر رات نہ ہوگی، اور وہ چراغ اور سورج کی روشنی کی محتاج نہ ہوں گے، کیونکہ خداوند، بائبل کہتی ہے خداوند خدا ان کو روشن کرے گا، خداوند خدا ان کو روشن کرے گا۔ بائبل کہتی ہے جب آسمان کی بات کی جاتی ہے تو آسمان پر اس لیے رات نہیں ہے کیونکہ وہاں سورج نہیں ہے۔ بائبل کہتی ہے وہاں پر روشنی دینے کے لیے خود خدا موجود ہے، اور وہاں خدا کی موجودگی میں کوئی تاریکی اور کوئی رات نہیں ہے۔ نمبر 2، بائبل کہتی ہے مکاشفہ 22 کی 3 آیت میں وہاں لعنت نہ ہوگی۔ وہاں ہم نے پہلے پڑھا رات نہ ہوگی، نمبر 2 وہاں پر لعنت نہ ہوگی۔ مکاشفہ 22 کی 3 میں لکھا ہے پھر لعنت نہ ہوگی، اور خدا اور برا کا تخت اس شہر میں ہوگا، اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے۔ آپ سوچو ہیون کا کیا خوبصورت منظر ہے۔ جو چیزیں ہمیں یہاں پر دکھ دیتی ہیں، ہیون میں ان چیزوں کا وجود تک نہ ہوگا۔ اور نمبر 3 ہے وہاں تکلیف نہ ہوگی، کوئی پین، کوئی درد، کوئی مشقت، کوئی پرابلم، کوئی ٹربل، کوئی سورو وہاں پر نہ ہوگا۔ مکاشفہ 21 کی 4 میں لکھا ہے اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا، اس کے بعد نہ موت رہے گی اور نہ ماتم رہے گا، نہ آہو نالا، نہ درد، پہلی چیزیں جاتی رہیں۔ اب مکاشفہ 21 کی 4 میں لکھا ہے وہاں پر درد نہ ہوگا۔ اور نمبر 4 ہے وہاں موت بھی نہ ہوگی۔ ہیون میں نمبر 1 رات نہ ہوگی، نمبر 2 لعنت نہ ہوگی، نمبر 3 تکلیف نہ ہوگی، نمبر 4 میں کہہ رہا ہوں مکاشفہ 21 کی 4 کے مطابق وہاں پر ہرگز موت نہ ہوگی۔ آسمان میں کوئی آدمی نہیں مرے گا کیونکہ وہاں پر ہم جلالی بدن میں ہوں گے۔ بائبل کہتی ہے جب یسوع مسیح آسمان کے بادلوں پر ظاہر ہوگا تو ہم اسی بدن میں بدل جائیں گے جو یسوع کا ہے۔ تو یسوع جلالی بدن میں جی اٹھا تھا، وہ فانی بدن میں نہیں جی اٹھا۔ اس لیے جب آسمان کی بات کی جاتی ہے تو آسمان پر ہم سبھی جلالی بدن میں ہوں گے،
تو جلالی بدن کو موت نہیں ہے. اور اس کے بعد نمبر 5 ہے کہ آسمان پر کرہانا اور ماتم نہ ہوگا. یہ مکاشفہ 21:4 میں آپ کو ملے گا. وہاں پر رونا نہیں ہے، کرہانا نہیں ہے، وہاں پر ماتم کرنا نہیں ہے. اس کے بعد ہے نمبر 6، وہاں پر بھوک اور پیاس نہ ہوگی. یہاں پر مکاشفہ 7:16 میں لکھا ہے. یہ نمبر 6 پوائنٹ ہے کہ آسمان پر جن چیزوں کا وجود نہ ہوگا تو وہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں. نمبر 7 میں دیکھا کہ وہاں پر بھوک اور پیاس نہ ہوگی. یہاں پر لکھا ہے مکاشفہ 7:16 میں، اس کے بعد نہ کبھی ان کو بھوک لگے گی، نہ پیاس ہوگی، نہ کبھی ان کو دھوپ ستائے گی، نہ گرمی. بائبل کہتی ہے وہاں پر روٹی کے لیے جھگڑا نہیں ہے، پانی کے لیے جھگڑا نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں وہاں ان کو ستانے کے لیے نہ ہوں گی. اور اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں کہ یہ سب چیزیں کیوں نہیں آسمان میں ہوں گی. تو جواب ہے کیونکہ آسمان خدا کے کردار کی عکاسی کرتا ہے. وہ اس کے کردار کو درشاتا ہے، اس کو ظاہر کرتا ہے، اس کی نمائندگی کرتا ہے. اس لیے ان چیزوں کا وہاں پر تصور تک نہ ہوگا. آسمان خدا کی موجودگی اور اس کی پوری پہچان کا اظہار کرتا ہے. اس لیے وہاں پر جلال اور پاکیزگی، ابدیت اور زندگی ہوگی. آپ نیگیٹیوٹی کو ہیون میں تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ نیگیٹیوٹی کا تعلق دھرتی سے کیا ہے، ہیون سے نہیں ہے. تو ہیون سے صرف اور صرف ان چیزوں کا تعلق ہے جو ڈیوائن چیزیں ہیں. اب سنو، آسمان سے ایک ایماندار کا کیسا ریلیشن ہے. آسمان سے ہمارا جو تعلق ہے نا، یاد رکھو، بطور ایماندار ہمارا آسمان سے ایک خصوصی تعلق قائم کیا جا چکا ہے، کیونکہ وہ ہماری منزل ٹھہرائی گئی ہے. کوئی بھی شخص جب اسٹڈی کرتا ہے، پڑھتا ہے، تو وہ کسی بھی فیلڈ میں جانے کے لیے، اپنا ٹارگٹ سیٹ کرنے کے لیے اپنا ماحول بناتا ہے، اپنا مائنڈ سیٹ کرتا ہے، ویسی اسٹڈی لیتا ہے اور ایک ٹارگٹ اپنی منزل کو سیٹ کرتا ہے. ویسے ہی ہم دھرتی پہ گئے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ بطور ایماندار ہمارا آسمان کے ساتھ ایک اسپیشل تعلق ہے، ریلیشن ہے. اور عزیزو، اسے خود خدا نے قائم کیا ہے. اب نمبر 1، آسمان سے ہمارا تعلق نمبر 1 ہے، ہم نئے یروشلم کے باسی ہیں. ہم یہاں کے نہیں ہیں. ہم یہاں پر بائبل کہتی کہ پردیسی اور مسافر ہیں. ہم یہاں پر جلا وطن ہیں. ہمارا وطن، ہمارے رہنے کی جگہ، ہماری منزل اور ہے. نمبر 1 میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نئے یروشلم کے باسی ہیں. یہاں پر فلپیوں 3:20 میں لکھا ہے، فلپیوں 3:20 میں، مگر ہمارا وطن آسمان پر ہے اور ہم ایک منجی یعنی خداوند یسوع مسیح کے وہاں سے آنے کے انتظار میں ہیں. ہم ویٹ کر رہے ہیں جیسس کے وہاں سے آنے کے، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ وہ ہمیں لینے کے لیے آ رہا ہے، اور جہاں پر وہ ہوگا ہم بھی وہاں پر ہوں گے. یہ اس کا وعدہ ہے. اگر اب یوحنا 14 کو پڑھو نا، تو وہاں پر لکھا ہے، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہے، میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں. اور یہ کہا، جہاں پر میں ہوں میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ وہاں پر رہو. تو عزیزو، ہم نئے یروشلم کے باسی ہیں. تو یہ فلپیوں 3:20 کے مطابق کہ ہم یہاں کہ نہیں ہے، ہمارا وطن آسمان پر ہے. اور نمبر 2، ہم آسمان پر تخت نشین کیے جائیں گے. ہم تختوں پر راج کریں گے. بائبل کہتی ہے اگرچہ اینجلز ہم سے زیادہ سامرتھی ہیں، ہم سے زیادہ پاور رکھتے ہیں، تو بھی بائبل مقدس انہیں خادم بتاتی ہے. وہ ہمارے ہیلپرز ہیں، ہمارے مددگار ہیں. لیکن بادشاہی کرنے کے لیے انہیں نہیں، بادشاہی کرنے کے لیے خدا نے کلیسیا کو چنا ہے.
اور یہاں پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم ہیون میں کیا ہوں گے؟ تخت نشین ہوں گے. اس لیے تو پطرس کے خط میں لکھا ہے کہ تم شاہی کاہنوں کا فرقہ ہو. شاہی نسل سے کہ ہم راج کریں گے، بادشاہی کریں گے. اور یہاں پر لکھا ہے افسیوں 2:6 میں، اور مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا. آسمانی مقاموں میں اس کے ساتھ بٹھایا تو اس کا مطلب ہے ہم وہاں پر تخت نشین ہوں گے. نمبر 3 ہے آسمان کے ساتھ ہمارا تعلق. نمبر 3، آسمان پر ہمارے لیے روحانی برکتیں ہیں جو انتظار کر رکھی گئیں. اس کے لیے ریفرنس ہے افسیوں اس کا 1 باب اس کی 3 آیت سے. ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جس نے ہم کو مسیح یسوع میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکات بخشی ہیں. آسمانی مقاموں میں ہر طرح کی روحانی، بائبل کہتی ہے کسی ایک حد کی نہیں ہے، کسی ایک قسم کی نہیں ہے، کسی ایک نوعیت کی وہ برکت نہیں ہے، بلکہ ہر طرح کی برکت اس نے ہمیں آسمان پر بخشی ہے. آپ کے پاس ہو سکتا ہے یہاں پر دوسروں کے مقابلے میں چیزیں نہ ہو، گھر نہ ہو، گاڑی نہ ہو، ضروریات زندگی کی وہ سب آسائش نہ ہو، لیکن میں آپ کو دعویٰ کرتا ہوں کہ ہیون میں آپ کے پاس ان کی نسبت بہت بہتر چیزیں ہوں گی، کیونکہ یہ دائمی چیزیں ہیں، یہ آپ سے لی نہیں جائیں گی، یہ ہمیشہ تک آپ کے نام اور آپ کے ہاتھ میں رہیں گی. اور عزیزو نمبر 4 ہے آسمان پر ہمارے نام لکھے ہوئے ہیں. آسمان کے ساتھ ہمارا ریلیشن جب اس کا ذکر کیا جاتا ہے تو بائبل کہتی ہے وہاں پر ہمارے پہلے سے نام لکھے گئے ہیں. نام کٹوائے بھی جا سکتے ہیں برے کاموں کی وجہ سے، اور نام لکھوائے بھی جا سکتے، مطلب نام جو لکھے ہیں ان کو رہنے بھی دیا جا سکتا ہے. بائبل میں بڑا خوبصورت ذکر ہے جب سب شاگرد، بائبل کہتی کہ بدروحوں کو نکال کر اور بیماروں کو چنگا کر کے آئے تو بڑے وہ خوش تھے، بڑے ہیپی تھے کہ ہم نے تیرے نام سے بدروحوں کو بھی نکال دیا. تو یسوع مسیح نے کہا اس سے مت خوش ہو کہ تم نے بدروحوں کو نکالا، اس سے خوش ہو کہ تمہارے نام آسمان پر لکھے جا چکے ہیں. تو یہ سوچو بعد میں یہودا کے برے کاموں کی وجہ سے، بائبل کہتی ہے سوسائڈ کرنے کی وجہ سے، کیا اس کا نام کٹ نہیں گیا؟ اس لیے جو نام لکھے جا چکے ہیں ان کو کٹوایا بھی جا سکتا ہے انسان اپنے برے کاموں کی وجہ سے. اب عبرانیوں نمبر 4 میں ہم نے پڑھا کہ آسمان پر ہمارے نام لکھے ہوئے ہیں. تو عبرانیوں 12:23 میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں، اور ان پلوٹوں کی عام جماعت یعنی کلیسیاں جن کے نام آسمان پر لکھے ہیں، اور سب کے مصنف اور سب کے منصف خدا اور کامل کی ہوئے راست بازوں کی روحوں. بائبل کہتی کہ کلیسیاں جن کے نام آسمان پر لکھے ہوئے ہیں. تو یہ سوچو ایمانداروں کا کیسا گہرا ریلیشن ہے ہیون کے ساتھ. آگے کہ نمبر 5 آسمان، بائبل کہتی کہ ہمارا خزانہ ہے، اور لکھا ہے نمبر 5 ہے ہمارا خزانہ آسمان پر ہے. متی 6:19 سے 21 تک میں پڑھوں گا. اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے، اور بائبل کہتی چور جہاں چور نقب لگاتے ہیں اور چراتے ہیں. 20 کہتی کہ بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے، نہ زنگ، اور نہ وہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں. نمبر 21 کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا. اس ورس کے اندر ہر ایک ایماندار کو اور ہر ایک غیر ایماندار کو بائبل انجیلی پیغام دیتی ہے کہ وہ دھرتی کی بجائے ہیون میں اپنا مال جمع کرے،
ہم دھرتی پہ جمع کرنے کے لیے اکاؤنٹ کھلواتے ہیں، اور اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے ہمارے پاس آئی ڈی کارڈ کا، ڈاکومنٹس کا ہونا ضروری ہے۔ بائبل کہتی ہے بالکل اسی طرح اگر ہم آسمان کے واسی ہیں تو ضروری ہے کہ ہم اپنا وہاں پر اکاؤنٹ کھلوائیں، توبہ کر کے، بپٹائز ہو کے، خدا کے شرع اور اس کے احکام کو پورا کر کے، اور اپنا سارا اسپرچل کاموں کا ڈپازٹ ہم وہاں پر کریں اور اس اکاؤنٹ کو بھاری کریں نیک کاموں سے، بھلے کاموں سے۔ بائبل کہتی ہے دھرتی پر نہیں بلکہ آسمان پر اپنا مال جمع کرو۔ نمبر 6، ہم آسمان کے لیے بلائے گئے ہیں، ہمیں خدا نے بلاہٹ دی ہے۔ اگر آپ کے پاس پاسٹر بننے کی کالنگ ہے کہ نہیں، ایونجلسٹ ہونے کی کالنگ ہے کہ نہیں، پروفٹ ہونے کی، شیپرڈ ہونے کی، آپ کے پاس میں کہتا ہوں سیوا کرنے کی بھی اگر کالنگ ہے کہ نہیں، پر بائبل کہتی کہ ہیون میں جانے کے لیے آپ کے اوپر بلاہٹ ہے۔ آپ میں سے ہر ایک مسیحی کے اوپر آسمان میں جانے کی کالنگ ہے۔ فلپیوں 3:14 میں لکھا ہے، نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں تاکہ اس انعام کو حاصل کروں جس کے لیے خدا نے مجھے مسیح میں اوپر بلایا ہے۔ اوپر کہاں بلایا ہے؟ ہیون کی بات کی جا رہی ہے۔ یہاں پر پولس رسول نے کہا کہ میں اس نشان کی طرف، جو ٹارگٹ میں نے نئے یروشلم کا سیٹ کر لیا ہے نا مائنڈ میں، کہا میں دوڑتا جاتا ہوں تاکہ میں اپنے اس اجر کو، اپنے اس انعام کو میں گوا نہ دوں۔ اس نے کہا میں اپنا دوڑنا ختم نہیں کرتا۔ میں اکثر کلیسیاؤں کو یہ کہتا ہوں کہ جب آپ مسیحی دوڑ کی بات کرتے ہو تو یہ میٹرو ٹرین نہیں ہے کہ جو 15 منٹ میں آپ کو آپ کی منزل تک لے جائے گی۔ یہ میراتھن دوڑ ہے جہاں پر آپ کو ساری زندگی دوڑنا ہے، اور لمبا دوڑنا ہے، اور تب تک دوڑنا ہے آپ کو جب تک آپ اپنی ایمان کی کشتی مکمل نہیں کر لیتے۔ آمین۔ عزیزو یاد رکھو، وہ باشندے جو آسمان میں داخل نہیں ہوں گے وہ کون سے ہیں؟ یہ سوال ہے آگے، کیونکہ چیزیں ہم نے دیکھی کہ وہ کون سی ہیں جو آسمان میں داخل نہیں ہوں گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو آسمان پر داخل نہیں ہوں گے۔ یہ بھی ایک سوال ہے اور اس کے جواب ہیں۔ نمبر 1، بائبل کہتی ہے کہ ابلیس کبھی بھی آسمان میں داخل نہیں ہوگا، اور اس کے لیے ریفرنس ہے مکاشوہ 20:10 میں۔ اور ان کا گمراہ کرنے والا ابلیس آگ اور گندک کی اس جھیل میں ڈالا جائے گا جہاں وہ حیوان اور جھوٹا نبی بھی ہوگا، اور وہ رات دن عبدالآباد عذاب میں رہیں گے۔ آج بائبل کی اس سچائی کو آپ سیکھ رہے ہو جس سچائی کو کبھی بدلا نہیں جا سکتا۔ سماج جس کا پیرو ہے، بائبل اس کا انجام بتا رہی ہے، کیونکہ دنیا زیادہ شیطان، جھوٹا نبی اور ابلیس کی فالوور ہے، اور بتا رہی ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ وہ رات دن بائبل کہتی ہے عبدالآباد، مطلب کبھی بھی اینڈ نہیں ہوگا اس کے جلنے کا، اس کے عذاب کا۔ تو جب ان کے لیڈر کا اینڈ نہیں ہوگا عذاب کا، تو بتائیے اس کی رعایا کا، اس کے فالوورز کا، ان کا بھی تو وہی ریزلٹ نکلے گا نا، وہی حال ہوگا ان کا۔ تو ہیون میں کہہ رہا ہوں کون لوگ داخل نہیں ہو سکتے؟ بائبل کہتی کہ ابلیس کبھی بھی آسمان پر داخل نہیں ہوگا، نئے یروشلم میں، آسمان کی بادشاہی میں وہ کبھی داخل نہیں ہوگا۔ نمبر 2، بائبل کہتی کہ وہاں پر چور کبھی داخل نہیں ہوں گے۔ لوکا 12:33 میں لکھا ہے، اپنا مال و اسباب بیچ کر خیرات کر دو اور اپنے لیے ایسے بٹوے بناؤ جو پرانے نہیں ہوتے، بلکہ آسمان پر ایسا خزانہ جو خالی نہیں ہوتا، جہاں چور نزدیک نہیں جاتا اور کیڑا خراب نہیں کرتا۔
बाइबल कहती है चोर आसमान की बादशाही में दाखिल कभी नहीं होगा, ये गारंटी है और इस सच्चाई को नहीं बदला जा सकता। आगे बाइबल कहती है मुकाशवा 21:8 में, मुकाशवा 21:8 में लिखा है कि बुज़दिल लोग वहां दाखिल नहीं होंगे। यहां पर मैं इसको पढ़ूंगा 21:8 में। बाइबल कहती है कि बुज़दिल लोग जितने भी गए वो आसमान की बादशाही में कभी भी दाखिल नहीं होंगे। और इसके बाद अजीजों कलाम ये कहता है मुकाशवा 21:4 के मुताबिक कि बेईमान लोग भी वहां पर दाखिल ना होंगे, बेईमान लोग भी वहां पर दाखिल ना होंगे। मैं बता रहा हूं बुज़दिल वहां दाखिल ना होंगे, बेईमान लोग वहां पर दाखिल ना होंगे। और आगे बाइबल कहती है घनौने काम करने वाले लोग वहां पर दाखिल ना होंगे। और नंबर 6 है खूनी लोग वहां पर दाखिल ना होंगे। बाइबल कहती है ये रेवलेशन अगर आप पढ़ोगे तो ये पूरी इसकी डिटेल आपको मिलेगी कलाम के अंदर। यहां पर लिखा है मुकाशवा 22 की मैं आपके लिए 15 पढ़ना चाहता हूं। मगर कुत्ते, जादूगर, हराम कार, खूनी और बुत परस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने वाला और घड़ने वाला बाहर रहेगा। ये सारी इनकी तफसील लिखी है। और यहां पर मैं आपको बता रहा हूं घनौने लोग आसमान की बादशाही में दाखिल ना होंगे, नंबर 5। और नंबर 6 है खूनी लोग वहां पर दाखिल ना होंगे। नंबर 7 है हरामकार लोग वहां पर दाखिल ना होंगे। नंबर 7 है जादूगर वहां पर दाखिल ना होंगे। और फिर नंबर 8 है बुत परस्त लोग वहां पर दाखिल ना होंगे। नंबर 9 है झूठे लोग वहां पर दाखिल ना होंगे। और आखिर में यहां पर गलतियों के खत के मुताबिक आप पढ़ते हो कि जिस्म के काम करने वाले भी वहां पर दाखिल ना होंगे। ये गलतियों 5:19 से 21 आयत तक आपको जिक्र मिलता है। लिखा है हरामकारी, नंबर 1 हरामकारी वाले लोग दाखिल ना होंगे। नंबर 2 नापाकी वाले, शहवत परस्ती वाले, बुत परस्ती वाले। नंबर 5 जादूगरी वाले। नंबर 6 अदावतें। नंबर 7 झगड़ा करने वाले। नंबर 8 हसद करने वाले। नंबर 9 गुस्सा। नंबर 10 तफरीके करने वाले, जुदाइयां करने वाले। 11 नंबर 12 बिद्दतें। नंबर 13 बुगस। नंबर 14 नशाबाजी। और नंबर 15 नाच रंग करने वाले। ये लोग बाइबल कहती है कभी भी आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। इसके बाद अगला सिलसिला है कि आसमान कैसी जगह है। आसमान, सवाल है कि आसमान कैसी जगह है जिसकी बाइबल बात करती है। तो उसका जवाब आएगा कि आसमान कामिल तसल्ली की जगह है। आपको वहां पर ऐसा इत्मीनान, ऐसा पीस, ऐसी तसल्ली हासिल होगी जो दुनिया का पैसा, दुनिया की शान और शौकत आपको नहीं दे सकती। यहां पर मुकाशवा 22:1-2 में लिखा है फिर उसने मुझे बलोर की तरह चमकता हुआ आबे हयात का एक दरिया दिखाया जो खुदा और बरा के तख्त से निकलकर उस शहर की सड़क के बीच में बहता था। 2 आयत में लिखा है और दरिया के आर पार जिंदगी का दरख्त था, उसमें 12 किस्म के फल आते थे और हर महीने फलता था। उस दरख्त के पत्तों से कौमों को शिफा होती थी। हाँ ये सोचो, आसमान बाइबल कहती है तसल्ली की जगह है, इत्मीनान की जगह है। कौमों को शिफा हो रही है, कौमों को वहां पर बाइबल कहती है फल मिल रखे हैं और 12 इकसाम के फल हैं। याद रखो दरख्त जिसे 12 किस्म के फल लगते हैं कामिल इत्मीनान और कामिल तसल्ली की तस्वीर है। ये तसल्ली और इत्मीनान की नुमाइंदगी करता है। हर चीज कामिल और वाफिर मिकदार में हेवन में मौजूद होगी। उस दरख्त के पत्तों से बाइबल कहती कौमों को शिफा होती थी,
وہاں کی ہر چیز بڑی عمدہ اور بڑی جلالی انداز میں ہم سب کو میسر ہوگی، ایسا بائبل ہر ایک مسیحی کو بتاتی ہے۔ عزیزو یاد رکھو، آسمان کیسی جگہ ہے؟ بائبل کہتی ہے نمبر 2 کامل بادشاہت کی جگہ ہے وہ، اور اس کے لیے ریفرنس ہے مکاشوہ 22:3 میں لکھا ہے، اس شہر میں خدا اور برا کا تخت ہوگا۔ یہ کامل بادشاہت کی جگہ ہے۔ بائبل کہتی ہے خدا اور برا کا وہاں پر تخت ہوگا۔ نمبر 3 ہے کامل بے گناہ جگہ ہے، کوئی سن وہاں پر نہیں ہوگا، کوئی پاپ اور کوئی پاپی وہاں پر نہیں ہوگا۔ مکاشوہ 22:3 کہتی ہے وہاں پر لعنت نہ ہوگی، مطلب کوئی گناہ نہ ہوگا وہاں پر۔ نمبر 4 ہے کامل عبادت کی وہ جگہ ہے، کامل عبادت کی جگہ ہے۔ مکاشوہ 22:3 کہتی ہے اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے۔ یہاں پر لکھا ہے پھر لعنت نہ ہوگی، اور خدا اور برا کا تخت اس شہر میں ہوگا اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے۔ تو ہیون کیسا پلیس ہے بولیے؟ بائبل کہتی ہے بے گناہ، کامل بادشاہت کی جگہ، اور بائبل کہتی ہے کامل عبادت کی وہ جگہ ہے۔ اور نمبر 5 ہے، نمبر 5 کہ وہ کامل رفاقت کی جگہ ہے۔ ہم خدا کے ساتھ فیلوشپ کریں گے، وہ ہمارے آمنے سامنے ہوگا، ہم اس سے ملیں گے، ہم اس کے ساتھ رہیں گے۔ یہ مکاشوہ 22:4 میں لکھا ہے، اور وہ اس کا منہ دیکھیں گے اور اس کا نام ان کے ماتھوں پر لکھا ہوا ہوگا۔ کس کا منہ دیکھیں گے؟ خدا اور برا کا۔ بائبل کہتی ہے ہم خدا کے ساتھ وہاں رفاقت میں ہوں گے۔ یہ شرف ابھی اینجلز کو حاصل ہے، پر سبھی اینجلز کو نہیں، کروبی اینجلز کو اور مقرب اینجلز کو جو خدا کے حضور میں رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد بائبل کہتی ہے یہ مقام یا یہ عزت چرچ کو دی جائے گی کہ وہ اس کا منہ دیکھیں گے۔ نمبر 6 بائبل کہتی ہے کہ آسمان جو ہے کامل ملکیت کی جگہ ہے، وہ پراپرٹی ہے ہماری، وہ اجر ہے ہمارا، وہ بائبل کہتی ہے ہماری ملکیت ہے۔ ہم صرف بائبل کہتی ہے وہ صرف ہماری ہی ملکیت ہے، مطلب ایمانداروں کی۔ مکاشوہ 22:4 میں لکھا ہے اس کا نام ان کے ماتھوں پر لکھا ہوگا۔ جب یہوہ کا نام ہمارے ماتھوں پر ہوگا تو مطلب ہم یہوہ کی پراپرٹی، اور یہوہ ہمارا مالک، ہمارا خدا، اور جو کچھ خدا ہے، جو کچھ خدا کا ہے، ہم اس کے وارث، تو وہ سب چیزیں ہماری ہیں آنے والے وقت میں۔ اس کے بعد ہے عزیزو، ماتھوں پر جو نام لکھے جانے سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کاملاً اسی کے ہیں اور اپنی وفاداری اور کسی کے لیے استعمال نہیں کریں گے، صرف اسی کے لیے کریں گے کیونکہ اس نے اپنے نام ہمارے ماتھوں پر لکھے گئے ہیں۔ اس کے بعد ہے نمبر 7 بائبل کہتی ہے کہ کامل وہ جلال کی جگہ ہے، جو ہیون ہے نا وہ کامل جلال کی جگہ ہے۔ مکاشوہ 22:5 میں لکھا ہے پھر رات نہ ہوگی اور وہ چراغ اور سورج کی روشنی کے محتاج نہ ہوں گے، کیونکہ لکھا ہے خداوند خدا ان کو روشن کرے گا اور وہ عبدالآباد بادشاہی کریں گے۔ سب بولو آمین۔ عزیزو، اس حصے کے اندر ہم نے یہ پڑھا ہے کہ وہاں مصنوعی روشنی نہ ہوگی، بلکہ خدا ان کی تجلی ہوگی، خود خدا ان کو منور کرے گا اپنے جلال سے۔ کیا خوبصورت یہ سٹڈی ہے ہیون کے متعلق۔ اب یاد رکھو ہماری اس کے متعلق ذمہ داری کیا ہے۔ ہم نے جتنے سوالات دیکھے ان کے جوابات بھی بائبل سے بڑی ڈیٹیل سے ہم نے سیکھے گئے۔ جتنی تعریف اور جتنی خصوصیات ہم نے آسمان کے بارے میں کر لی اور جانی گئے، اب اس کے لیے ہمارے اوپر کچھ ذمہ داری بنتی ہے۔
ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ زمین پر ہماری جو زندگی ہے نا وہ چند روزہ ہے. داؤد نے اسے کہا 70 ورے یا 80 ورے آ کر پھر نووی فنا. تو آسمان ایک ایسی جگہ ہے جو آپ کا ویٹ کر رہی ہے، آپ کے گھرانوں کا ویٹ کر رہی ہے. اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کون کون سے کام کرنے والے لوگ وہاں داخل نہیں ہوں گے. تو اگر آپ مائنڈ اپنا سیٹ کر چکے ہو کہ ہیون ہی جانا ہے، تو پھر ہمیں ان کاموں سے اجتناب کرنا ہے، پرہیز کرنا ہے جو کام ہمیں ہیون سے جانے سے روک سکتے ہیں. اس لیے عزیزو، ہمیں اس فانی دنیا میں رہتے ہوئے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کہاں جانا ہے. نرک میں جانا ہے یا سورگ میں جانا ہے، ہیل میں جانا ہے کہ ہیون میں جانا ہے. اگر ہیون میں جانا ہے تو اپنے کاموں کو سیدھا کرنا پڑے گا. مجھے یاد ہے ایک شخص کو چرچ میں ہر بات پر آمین بولنے کی، جب بھی کوئی پریچنگ ہوتی، کوئی بھی پاسٹر پرچار کرتا، تو وہ شخص اتنی ایکسائٹمنٹ سے بھرا ہوتا کہ وہ آمین بولتا، وہ آمین بولتا. اور اکیلے چرچ میں، اس چرچ میں اکیلا وہی تھا جو ہر بات پر آمین بولتا. اور اس چرچ نے کسی باہر کے گیسٹ کو بلایا ہوا تاکہ اس اسپیشل میٹنگ کے اندر وہ پرچارک آ کر پریچ کرے. تو چرچ کے اس آدمی سے جو ہر بات پر آمین کرتا تھا، چونکہ لوگ اس کی وجہ سے کھنچتے تھے، تو کسی نے اسے کہا آج کی میٹنگ میں آپ مت چلانا، آپ مت شور کرنا، آپ مت آمین بولنا، تو نئے جوتوں کا جوڑا، نئے شوز کا جوڑا آپ کو میں لے کر دوں گا. اور اتفاق سے اس میٹنگ کے اندر پاسٹر ہیون کی جب خصوصیات کو بیان کرنے لگا، تو بائبل کے اندر ہیون کی وہ سب اچھی باتوں کو اس آدمی کو جب سننے کو ملی تو اتنا جوش سے بھرا کہ وہ رہ ہی نہیں پایا. اور اس نے کہا جوتے ملیں کہ نہ ملیں پر آمین میں بولوں گا. اور اس نے کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا میں آمین بولتا ہوں، جوتے چاہے مجھے نہ بھی ملے پر میں اپنی اس برکت کو آمین بول کر ریسیو کروں گا، کیونکہ ہیون کی سٹڈی نے مجھے، میرے مائنڈ کو، میری اسپرٹ کو، ہر چیز کو منور کر دیا ہے. عزیزو یاد رکھو، کہا جاتا ہے کہ اگر ہم آسمان پر جانا چاہتے ہیں تو ہماری اس کے لیے تیاری بھی ہونی چاہیے. بغیر تیاری کے آپ ہیون جا نہیں سکتے. بغیر تیاری کے ہم ایک کنٹری سے دوسری کنٹری نہیں جا سکتے. تو بغیر تیاری کے ہم ہیون کیسے جا سکتے ہیں؟ اگر آپ کو کینیڈا جانا ہے تو آپ کو پاسپورٹ چاہیے، آپ کو ویزا چاہیے، آپ کو اسپانسرشپ چاہیے، اور بھی امیگریشن کی ساری وہ ریکوائرمنٹس ہیں جو آپ کو پوری کرنی ہے. تو جب آپ ہیون جانا چاہتے ہو تو کیا وہاں کی ریکوائرمنٹس نہیں ہیں جو آپ کو پوری کرنی ہے؟ یسوع مسیح نے، بائبل کہتی ہے، کہا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. تو اس میں داخل ہونے کا یہ پہلا طریقہ ہے کہ آپ کو توبہ کرنی ہے، آپ کو ریپینٹ کرنا ہے، ہر اس چیز کے لیے کنفیس کرنا ہے کہ خداوند یہ غلط ہے اور میں معافی مانگتا ہوں، ان چیزوں سے باہر نکلتا ہوں. کہا جاتا ہے کسی بادشاہ نے اپنے درباری مسخرے کو، جو اس کے سامنے آ کر جگتے ہنسی مذاق کی باتیں اور بے وقوفی کی باتیں کرتا تھا، ایک دن بادشاہ نے خوشی میں آ کر اپنے اس مسخرے کو کہا یہ چھڑی میں تجھے گفٹ کے طور پر دیتا ہوں. وہ کافی قیمتی چھڑی تھی، اور اس کو دیتا ہے اور کہتا ہے اپنی زندگی کے اندر جو تجھ سے بھی بڑا بے وقوف تجھے نظر آئے نا تو یہ چھڑی اس کو دینا. اب کچھ سمے بعد ایسے ہوا کہ وہ بادشاہ اتنا بیمار ہوا کہ قریب المرگ ہو گیا، مرنے کے قریب ہو گیا. اور یہ مسکرا بادشاہ کا حال پتہ کرنے کے لیے آیا. تو بادشاہ کی فزیکلی کنڈیشن کو دیکھ کر اسے اندازہ ہوا کہ یہ بادشاہ چند دنوں کا مہمان ہے. اور بادشاہ سے کہنے لگا اے بادشاہ، آپ جہاں پر جانے والے ہو کیا وہاں کی تیاری آپ نے کی ہے؟ کیا آسمان کی تیاری آپ نے کی ہے؟
تو बादशाह ने जवाब अपने मस्करे को दिया कि मैंने तो सोचा भी नहीं। और आप बिलीव करो, उस मस्करे ने छड़ी वो ही निकाल के ना बादशाह को वापस की और कहा, आपने कहा था कि जो मुझे मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा बेवकूफ मिले ये छड़ी उसको दे देना। तो उसने कहा, मुझसे बड़े बेवकूफ आप मुझे मिले क्योंकि आपने आसमान की तैयारी नहीं की। मैं आज इस स्टडी के वसीले से आप सबों को यह कहना चाहता हूं, उस जहालत से आप निकलो बाहर, चोरी चकारी से, झूठ बोलने से, नाच रंग से, जिस्म के हर काम से बाहर निकलो, क्योंकि हेवन की चीजें आपका, आपके परिवार का वेट कर रही है। और इस टीचिंग के वसीले से मैं आपको दावत देना चाहता हूं, क्योंकि जीसस ने कहा आसमान पर अपना माल जमा करो। ये अंजीली पैगाम है, ये अंजीली बुलाहट है, अंजीली दावतनामा है आपके लिए। अजीजों, आइए इस मैसेज पर गौर कीजिए और जितनी भी आसमान के मुतालिक हमने खुसूसियात, उसकी अच्छी बातों को सीखा है, अपना मन लगाइए, दुनियावी चीजों से अपना ज़हन हटाकर वहां का सोचिए। हमें रेफरेंस मिलता है मूसा का, बाइबल कहती है उसने मिस्र के दौलत के खजानों को छोड़ दिया, वजारत को छोड़ दिया, वहां की शान शौकत, कंफर्टेबल लाइफ को बाइबल कहती है मूल उसको बो दिया। और लिखा है उसकी निगाह अजर पाने पर, मतलब हेवन की चीजों पर उसका अजर था। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, इस मैसेज के वसीले से अपनी तवज्जो हेवन की चीजों की तरफ मबसूल करो। आइए अजीजों, मैं आपके लिए दुआ करता हूं, खुदावंद इस स्टडी के वसीले से आपको, आपके घरानों को बरकत दे। ऐ कदूस रब्बुल अफ़ाज, मैं तेरा खादम होने के नाते तेरे उन सब बच्चों के लिए प्रभु जिन्होंने इस स्टडी को लिया है, सुना है, मैं चाहता हूं उनकी लाइफ को चेंज कर दे प्रभु। और आज के बाद यीशु मसीह के नाम से वो धरती पर नहीं बल्कि हेवन में खुदा अपने अकाउंट को खोले और वहां पर अपने भले कामों को जमा करे। वहां पर चोर चोरी नहीं करता, कीड़ा नहीं खराब करता, जंग नहीं खराब करता। ये तेरा खुदा पैगाम है कि तौबा करो। और मैं चाहता हूं इस टीचिंग को लेने वाला हर शख्स यीशु के नाम में रिपेंटेंस पर काम करे, अपनी लाइफ को चेंज करे और यीशु के नाम में आज से उनकी मंजिल चेंज हो जाए और वह हेवन पर ध्यान करे, वहां की बरकतों के लिए सोचें और यीशु मसीह के नाम में अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने स्पिरिचुअल डॉक्यूमेंट्स को वो कंप्लीट करें। जिसको तौबा करनी है वो तौबा करे, जिसको बपतिस्मा लेना है वो बपतिस्मा ले, जिसको पाकरू पाना है, जिसको टाइट बोनी है, जिसको प्रेयर करनी है, अपना हर स्पिरिचुअल वर्क वो आज की टीचिंग को लेने के बाद उसे शुरू करे ताकि हेवन में वो जा पाए। यीशु के जलाली और कादर नाम से हम ये दुआ मांगते और कबूल करते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू अजीजों, खुदावंद आप सबको बरकत दे इस टीचिंग के वसीले से, आमीन।